आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चिराई तारीफ़ व मौज़ू मंतिक़। दर्स अव्वल चिराई तारीफ़ व मौज़ू मंतिक़। इसमें एक हेडिंग डाली उन्होंने अहदाफ़ कुल्ली की कि हमारे दर्स का हदफ क्या है, मकसद क्या है, इसको पढ़ लीजिएगा। अहदाफ़ रफ्तारी, ठीक है, प्रैक्टिकली हमें क्या करना है, ठीक, इसको बयान करना है, बयान किया गया है। और उसके बाद फिर आते हैं, ये शुरू में दो हेडिंग हैं वो आपके लिए रखने के बाद अब तीसरी हेडिंग है जो दर्स में पढ़ने वाली है, वो है चिराई मंतिक़। चिराई मंतिक़, चिराई मंतिक़, तारीफ़ मंतिक़ और मौज़ू मंतिक़। क्या क्या हम पढ़ेंगे आज? चिराई मंतिक़, मंतिक़ की ज़रूरत क्यों है, तारीफ़ मंतिक़ और मौज़ू मंतिक़। सबको नज़र आ गया, सबको समझ में आ गया? वालेकुम अस्सलाम। ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं चिराई मंतिक़ में ये क्या कह रहे हैं साहिब किताब। फरमाते हैं कि इंसान जो है वो ज़ातन एक मुतफ़क्किर मखलूक का नाम है, मौजूद का नाम है। ज़ाती तौर पे इंसान जो है वो मौजूद है, मुतफ़क्किर है, ठीक है। और गौर व फ़िक्र का जो उन्सुर है, अंदेशे का, तफक्कुर का, ताक़ुल का जो उन्सुर है, वो इंसान की सरिश्त में, फ़ितरत में दाखिल किया गया। फ़ितरतन, ज़ातन इंसान जो है वो गौर व फ़िक्र करने वाली मखलूक है। और शाज़ व नादिर ऐसा होगा कि आपको देखने को मिले कि कोई इस नेमत तफक्कुर से आरी हो। खूब, अब ये तफक्कुर जो इंसान के अंदर पाया जाता है, इस तफक्कुर की तारीफ़ क्या है? तफक्कुर की तारीफ़ भी देख लीजिए दो लफ्ज़ों में, छोटे से जुमले में। फरमाते हैं सफ़ा नंबर 26 पे, आप लोग निशान लगा लीजिएगा। सफ़ा नंबर 25 की आखिरी लाइन पे निशान लगाइएगा, उसके नीचे निशान खींचिएगा, चिराई मंतिक़ के नीचे इंसान बेज़ात मौजूदी मुतफ़क्किरस। उसके बाद सफ़ा नंबर 25 पे आइएगा तो जैसा कि आपको पता है ये किताब जो हम पढ़ रहे हैं महमूद मुंतज़री मुक़द्दम की मंतिक़ एक पढ़ रहे हैं। इसमें आप आइएगा दूसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन, यहाँ पे जैसे मैंने निशान लगाया हुआ है इसके नीचे, वैसे आप निशान लगाइएगा जहाँ पे तारीफ़ की है तफक्कुर की। किसको किसको नज़र आ रहा है जब मैं दिखा रहा हूँ मोबाइल में? समझ में आ रहा है कि कहाँ निशान लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है? कौन कौन जुड़ा हुआ क्लास में हमारे साथ? हाँ, मैं ये हुस्न ज़न रखता हूँ, माशाअल्लाह आप सब की तादाद मौजूद है क्लास में, 16 अफराद हैं, सब मौजूद हैं तकरीबन। और मैं हुस्न ज़न रखता हूँ कि आप में से कोई भी कनेक्ट करके मोबाइल को अपने काम में मशगूल नहीं होता, बल्कि किताब खोल के बैठा है। हर फर्द बैठी है और उसके बाद सबकी नज़र किताब पर है। तो अब आप दूसरी लाइन देखिएगा, उसमें लिखा है तफक्कुर। अलैकुम सलाम जी, फरमाइए। अच्छा, तो आपने पहले ही प्रिंट निकलवा लिया था ना? अच्छा, तो ये तो आपका जो है एक इम्तियाज़ है, माशाल्लाह आपने अच्छा काम किया कि आपने टाल मटोल नहीं किया। तो देखिए, आप घबराइए नहीं, ये जो बुक है ना जो हम पढ़ा रहे हैं जिस बुक से, ठीक, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप इसकी भी प्रिंट करवा लीजिए, क्योंकि आगे हम इसी से भेजेंगे। अभी एक दो PDF भेजी है, आगे भी हम इसी से भेजेंगे। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं आप लोग, जिसके पास भी पहले की PDF है, तो घबराए नहीं, चूँकि पहले वाला जो है ना वो असल में इसी किताब का खुलासा है। ये जो 250 सफ़े में है वही 125 सफ़े में है। और अब एक हिस्सा तो हमने भेज दिया आप लोगों को, या शायद पूरी PDF भेजी है, तो पूरी की अगर ना कराई हो
کچھ صفحے کرائی ہو تو باقی جو اب کرائیے گا وہ اس میں سے کرا لیے گا جو ہم PDF بھیجیں گے. پھر بھی جو شروع میں آپ کو مطابقت نہیں ہو پا رہی متن کی، سیم نہیں ہو پا رہی ہے عبارت، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میٹر وہی ہے جو میں بول رہا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس میں سے آپ لوگ خلاصہ لکھ لیجئے گا، یا بھی اگر بولتے ہوئے بھی کسی کی عادت ہے لکھنے کی تو لکھتی رہیے گا، تو انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی سمجھنے میں. جی ہاں، اس میں 126 پیج تھے، تو 126 پیج کی اگر کرا لی ہے پوری تو آپ پریشان نہ ہوئیے. میں ایسے بھی یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ابھی ہے، اس میں سے لفظ بلفظ تو پڑھا نہیں رہا ہوں، میں اس میں سے بھی خلاصہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ضروری جگہوں پہ وہ لگا رہا ہوں، نشان لگوا رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کا خلاصہ اور وہ کتاب جو آپ کی وہ سیم رہے گی. پھر بھی اگر آپ مزید اطمینان چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ لفظ بلفظ چلیں تو آپ زحمت نہ ہو تو آپ اس کی بھی پرنٹ نکلوا لیجئے گا. یہ جو PDF ہم نے بھیجا ہے، 2 PDF میرے خیال سے اس کی بھیجی ہے ہم نے، 25-30 صفحے کی ایک، 25-30 صفحے کی ایک. ٹھیک ہے، خوب، جزاکم اللہ. لیکن جس نے بھی پہلی والی PDF کی کرائی تھی فوٹو کاپی، وہ خار خدیجہ کے ذریعے سے مجھ تک اپنا نام بھجوا دے گا. ٹھیک ہے، تاکہ ان کا امتیاز جو ہے وہ ذہن میں محفوظ رہے. خوب. اور کوئی بھی میسج آیا اسی سلسلے میں؟ دیکھیں کیا ہے. کوئی بات نہیں، اگر آپ کے پاس بھی وہی ہے تو آپ کے لیے پاسبل ہو تو آپ دوسری والی بھی کرا لیجئے، اور نہیں تو پھر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ابھی ان سے دوسرے عزیز بہن سے، تو آپ کو بھی وہی پڑھایا جائے گا. یہ والی سمرات کون سی ہے؟ یعنی جو ابھی پڑھا رہے ہیں وہ آپ کے پاس ہے؟ ظفر صادق نام سے. جی ہاں، تو اچھی بات، اگر پوری ہے تو پھر وہی لوگ PDF سے پرنٹ نکالیں جن کو میں بھیجوں گا. جن کے پاس نہیں ہے میری بھیجی ہوئی PDF وہی لوگ نکالیں پرنٹ. جس کے پاس پوری کتاب اس کو ضرورت نہیں نکالنے کی. خوب، تو خلاصہ یہ ہوا ساری باتوں کا کہ 2 مرحلے میں PDF آپ تک بھیجی گئی ہے. پہلی مرتبہ بھیجی گئی تھی 126 صفحے کی. ٹھیک ہے، اور یہ محسوس ہوا کہ بجائے اس کے یہی والی کتاب پڑھائی جائے، چونکہ جامع مصطفیٰ میں یہی پڑھائی جاتی ہے، تو میں نے پھر اس کی 25-25 صفحے کر کے 20-25 صفحے کر کے 2 PDF بھیجی ہے. تو اب پڑھا رہا ہوں اس سے جو بھی میرے پاس ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اس کی پرنٹ جس کے پاس ہوگی اس کے لیے تھوڑا زیادہ آسانی ہو سکتی ہے، لیکن جس کے پاس پہلے والے درس کی PDF ہے وہ بھی گھبرائے نہیں. میٹر کلی طور پر سیم ہے، بس الفاظ ذرا سا بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا اس میں لکھا ہوا ہے، ہماری والی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہاں انسان بذات موجودی متفکر است، اور جو آپ نے پرنٹ کروایا ہے اس میں لکھا ہوا انسان ذاتاً موجودی متفکر است. بتائیے اگر اس کے پاس پہلی والی کتاب کی پرنٹ ہے، ایسا ہی ہے نا، انسان ذاتاً موجودی متفکر است، تو دونوں سیم ہی چیز ہے، اصل مطلب میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. خوب، آ جائیے متن پہ واپس. تو یہاں انہوں نے تعریف کی ہے صفحہ نمبر 26. مشکل بس وہاں ہوگی جب میں صفحہ نمبر بتاؤں گا، لیکن آپ اپنے اعتبار سے صفحہ نمبر اپنی کتاب میں ڈھونڈ لیجئے گا. صفحہ نمبر 26 کی دوسرے پیراگراف کی دوسری لائن میں کہتے ہیں منطق کی تعریف کرتے ہوئے لوگوں نے کیا کہا ہے؟ تفکر کی تعریف کرتے ہوئے، تفکر عبارت است از تلاش ذہن برائے تبدیل مجہول بمعلوم. تفکر کسے کہتے ہیں؟ مجہول کو معلوم میں بدلنے کے لیے ذہن کی کوشش، تلاش، جستجو، عمل. ذہن جو کام انجام دیتا ہے مجہول کو معلوم میں بدلنے کے لیے، اسے تفکر کہتے ہیں. کوئی چیز آپ کو پتہ نہیں ہے، نامعلوم ہے آپ کے لیے، اس نامعلوم کو معلوم بنانے کے لیے جس چیز کا استعمال کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے گا جلدی، یہ جلدی بتائیے لکھ کے. احسن، تفکر کہتے ہیں. جی تفکر، فکر بھی کہہ سکتے ہیں آپ، صحیح ہو. اس کے بعد اسی پیراگراف کے آخر میں بتاتے ہیں کہ انسان در جریان تلاش فکری خود برائے کشف واقعیت راہ‌های متعدی را بر می‌گزیند که برخی درست و برخی نادرستند. تو انسان کو تفکر کرنا ہے، تفکر کر کے معلوم بنانا ہے نامعلوم کو. ٹھیک،
اب اس کام کو انجام دینے کے لیے انسان الگ الگ طریقوں کو اپناتا ہے، الگ الگ راستوں کو اپناتا ہے. آپ دیکھیے گا بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ منطق کی ضرورت کیوں پڑتی ہے علم منطق کی. اس کو سمجھانے کے لیے ایک بہترین مقدمہ انہوں نے ہموار کیا ہے. فرماتے ہیں انسان جو ہے جب فکری کام انجام دیتا ہے اور واقعیت کو کشف کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے الگ الگ راستوں کو، متعدد طریقوں کو اپناتا ہے. خوب مثال نیچے کچھ دی جا رہی ہے، 4-6 مثالیں دی ہیں. میں آپ کے سامنے 2 یا 3 مثال پڑھتا ہوں جس سے اندازہ لگ جائے گا کہ انسان جو ہے فکر کرتا ہے اور فکر کرنے کے بعد نتیجہ اخذ کرتا ہے. بتانا یہ مقصود ہے ان مثالوں سے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے انسان فکر تو کرتا ہے مگر صحیح فکر نہیں کر پاتا ہے تو نتیجہ غلط اخذ کر لیتا ہے. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے صحیح فکر کرتا ہے، صحیح تفکر کرتا ہے تو نتیجہ صحیح اخذ کرتا ہے. تو صحیح فکر کرنے کا طریقہ کس علم سے انسان سیکھتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے ان مثالوں پڑھیے گا. انسان اب فکر جو کرتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، تفکر. دیکھیے گا جی، خدا نور است، خدا نور است، ہر نوری محسوس است. خدا کیا ہے، نور ہے، اور ہر نور محسوس ہے. یہ نور لائٹ جل رہی ہے، اس کو آپ دیکھ پا رہے ہیں، محسوس ہے، نظر آتا ہے. خدا نور ہے. قرآن میں اللہ نور السماوات والارض، آیت تو آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ نور ہے. اور ہر نور محسوس ہے، جو نظر آتا ہے، جس کو حس کیا جا سکتا ہے، جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے. نتیجہ کیا نکلا، بنابراین خدا محسوس است. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کیا ہے، بتائیے گا. احسان، خدا محسوس ہے، یعنی خدا کو حس کیا جا سکتا ہے، خدا کو دیکھا جا سکتا ہے. جی دوسری مثال دیکھیے گا. سقراط انسان ہے. سقراط کیا ہے، انسان ہے. جس کی کتاب ذرا سا فرق کر رہی ہو، اگر یہ مثالیں مل گئی ہوں تو ٹھیک ہے، یہ مثالیں اس میں نہیں ہیں غالباً، تو اپنے سے آپ چاہیں تو لکھ سکتی ہیں کتاب میں سائڈ میں. سقراط انسان است. سقراط کیا انسان ہے. ہر انسانی ستمگر است، اور ہر انسان کیا ہے، ستمگر ہے. بنابراین سقراط ستمگر است. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سقراط جو ہے وہ ستمگر ہے. سقراط ستمگر ہے. اب یہاں دیکھیے دونوں مثالوں میں ابھی آپ کو پڑھایا جائے گا، یا تھوڑا بہت پہلے سے اگر آپ کو علم ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو کام کیا جا رہا ہے 3 جملے ہیں نا یہاں. خدا نور است ایک جملہ نمبر 2 ہر نور محسوس است، جملہ نمبر 3 بنابراین خدا محسوس است. اس میں پہلا والا صغرا کہلاتا ہے، دوسرا والا کبرا کہلاتا ہے، اور تیسرا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ صغرا اور کبرا کو ملانے سے نکلتا ہے. تو صغرا اور کبرا دونوں صحیح ہونا چاہیے. اس میں کبرا غلط ہے، ہر انسان ستمگر ہے اگر کہا جائے تبھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سقراط چونکہ انسان ہے اس لیے جو ہے وہ ستمگر ہے. اگر یہ بات ثابت ہو کہ ہر نور محسوس ہے تب کہا جا سکتا ہے اللہ محسوس ہے. لیکن کبرا یعنی دوسرا جملہ جو ہے، جملہ نمبر 2، یہ غلط ہے. جب کبرا غلط ہے تو نتیجہ بھی غلط نکلے گا، چونکہ صغرا کبرا صحیح مرتب نہیں کیا گیا. کبھی صغرا کبرا کا نام سنا آپ لوگوں نے منطق میں؟ مقدمے میں 3 حصے ہوتے ہیں. ہاں، بعض نے سنا ہوگا، بعض نے نہیں سنا ہوگا. مقدمے میں 3 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ صغرا، دوسرا حصہ کبرا، تیسرا حصہ نتیجہ. یہ منطق کے مقدمے کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، صغرا کو کبرا سے ملاتے ہیں، تب اس کے بعد اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں. ہاں خوب. ہاں منطق کی بحث میں سنا ہے کہ نہیں سنا، ویسے تو سنا ہوگا، وہ نام ہوتا ہے صغرا کبرا. ٹھیک ہے، مگر یہاں کی بات ہو رہی ہے، صحیح آپ نے کہا کہ منطق میں نہیں سنا ہوگا، تو کیونکہ آپ میں سے اکثر کی منطق جو پہلی منطق ہے پڑھا ہی نہیں ہے، تو پھر منطق میں نہیں سنا ہوگا. صحیح بات ہے. تو اب یہاں میں بتا رہا ہوں کہ پہلا حصہ جو مقدمے کا ہوتا ہے اسے جو ہے صغرا بولتے ہیں، دوسرے حصے کو کبرا کہتے ہیں، کیونکہ اس میں کل رہتا ہے، کل ہر ہے نا، کلی گفتگو ہوتی ہے، اس لیے کبرا اس کو بولتے ہیں. دوسرے والے میں یعنی ہر انسان ستم، کل انسان ظالم مثلا. ٹھیک ہے خوب. اور عربی میں زیادہ تر مثال جو مشہور ہے
صغرا کبرا کی آسان وہ یہ کہ العالم متغیرون، العالم متغیرون لکھنا چاہیے تو لکھ لیجئے، عربی کی زیادہ تر مثال یہی مشہور ہے، ابتدائی مثال العالم متغیرون، یہ ہے صغرا، یعنی عالم متغیر ہے، ہاں کلی بات ہوتی ہے کبرا میں، عالم متغیر ہے، یہ ایک صغرا، العالم متغیرون۔ اس کے بعد پھر ہے کل متغیر حادث، ہر متغیر حادث ہے، یعنی قدیم نہیں ہے، ایک وقت تھا کہ جب نہیں تھا، ایک وقت رہے گا جب نہیں رہے گا، کل متغیر حادث، ہر متغیر جو ہے وہ حادث ہے، ٹھیک ہے۔ فالعالم حادثون، یہ ہے نتیجہ، عالم حادث ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ عالم قدیم نہیں بلکہ حادث ہے، پہلے نہیں تھا یہ عالم، ابھی بعد میں ہوا ہے، عالم حادث ہے۔ خوب، تو جو بتانا ہے وہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کیجیے گا کہ منطق کی ضرورت کیوں ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے فکر کی جا رہی، تفکر ہی کا نتیجہ تو یہ ہے، تفکر کے نتیجے میں انسان نے کہا کہ خدا جو ہے محسوس ہے، تفکر کے نتیجے میں انسان نے کہا کہ سقراط جو ہے وہ کیا ہے، ظالم ہے، ستمگر ہے، لیکن تفکر صحیح نہیں ہے، بے بخشید۔ اس کے بعد فرماتے ہیں آخری مثال دیکھ لیجئے گا، مہندسان، صغرا کبرا دوبارہ بتا دیے، سوال ہو رہا ہے، میں عرض کروں کہ ایک چیز ہے مقدمہ، مقدمے میں 3 پارٹ ہوتے ہیں، اور اس مقدمے کو مرتب کرنے کے بعد نتیجہ نکلتا ہے انسان کی فکر کا۔ تو مقدمے کا پہلا پارٹ جو ہے وہ صغرا کہلاتا ہے، جیسے العالم متغیرون، عالم متغیر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا پارٹ، اس میں کل ہوتا ہے، عام طور پہ کلی بات کی جاتی ہے، سب کو شامل کیا جاتا ہے، جیسے کل متغیر حادث، ہر متغیر حادث ہے، ہر بدلنے والی چیز حادث ہے، عالم میں تغیر ہے، ہر بدلنے والی چیز حادث ہے، یہ کبرا کلو۔ اس کے بعد جو جملہ آتا ہے جس سے رزلٹ سامنے آتا ہے اسے نتیجہ کہا جاتا ہے، فالعالم متغیر، یہ ہے نتیجہ، بس اس کا مطلب یہ ہو کہ عالم متغیر ہے، حادث، ٹھیک ہے۔ فالعالم حادث، فالعالم حادث، عالم حادث ہے، ٹھیک ہے۔ خوب، آخری مثال دیکھ لیے، مہندسان راہ و ساختمان برائے مردم نقشے می کشند، نقشہ جو ہے نا فارسی میں، جیسے میں اردو میں میپ کو نقشہ کہتے ہیں نا، میپ کو کیا کہتے ہیں، نقشہ، نقشہ بناؤ، ہے نا، اور فارسی میں ایک نقشہ اور بھی ہے، یعنی کسی کے خلاف سازش کرنا، اسے بھی کہتے ہیں نقشہ کشیدن، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا، سازش کرنا، کسی کے خلاف پلاننگ کرنا، اسے بھی نقشہ کہتے ہیں۔ اب اس میں مثال یہ ہے کہ مہندسان راہ و ساختمان برائے مردم نقشے میکشن، سڑک بنانے والے، بلڈنگ بنانے والے جو مہندس یعنی انجینئر ہیں وہ نقشہ بناتے ہیں، نقشے میکشن، نقشہ کھینچتے ہیں۔ ہر کس برائے، یہ صغرا، اب کبرا آ رہا ہے، ہر کس آ گیا نا، کل انسان، کل شخص، ہر کس برائے مردم نقشے می کشد غیر قابل اعتماد است، جو بھی لوگوں کے لیے نقشہ کھینچتا ہے، نقشے می کشد، نقشہ بناتا ہے، وہ قابل اعتبار نہیں ہے، مطلب جو دوسروں کے خلاف سازش کرتا ہے وہ اعتبار کے لائق نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا، بنابراین مہندسان راہ و ساختمان غیر قابل اعتمادان، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو بلڈنگ بنانے والے، راستہ بنانے والے انجینئر ہیں، یعنی مہندس، انجینئر، یہ قابل اعتبار نہیں ہے، ہاں یہ فکر غلط ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو صحیح کیسے ہوگا؟ کون صحیح کرائے گا اس غلط فکر کو؟ آپ نے لکھ دیا، آپ نے بتایا ابھی کہ غلط ہے یہ فکر، تو اس فکر کو صحیح کون کرائے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ جی، تفکر غلط ہے، مگر اس تفکر کو یا فکر کو صحیح کون کرائے گا؟ جی، منطق۔ اس میں کیوں غلطی ہو گئی؟ چونکہ کبرا میں جو لفظ استعمال کیا اور صغرا میں جو لفظ استعمال کیا ہے، دونوں لفظ الگ الگ معنی میں ہے۔ پہلے والے صغرا میں جو لفظ نقشہ ہے وہ میپ کے معنی میں ہے،
اور کبرا میں جو لفظ نقشہ ہے وہ سازش کے معنی میں ہے. اس لیے نتیجہ غلط نکل رہا ہے کہ جتنے انجینئر ہیں وہ سب غیر اعتبار ہیں, غیر معتبر ہیں, ناقابل اعتبار ہیں. مجھے نہیں معلوم آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی گھر میں کوئی انجینئر ہو, تو برا مت مان جائیے گا کہ انجینئروں کو کہا کہ غیر قابل اعتبار ہیں. یہ غلط فکر کا نتیجہ ہے, اسی کو تو صحیح کرنا ہے منطق میں. ہو اب اس کے بعد نیچے تحریر کرتے ہیں کہ تھوڑی بہت غور و فکر کے بعد انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان پچھلی مثالوں میں گڑبڑی کہاں کہاں ہے. آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کے سوالات میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں, چونکہ میری نظر اسکرین پہ کم رہتی ہے, کتاب پہ زیادہ ہے. یا اگر اسکرین پہ ہے بھی تو جلدی سے سوال آتا ہے چلا جاتا ہے. میں لیپ ٹاپ سے نہیں پڑھا رہا ہوں, میں موبائل سے پڑھا رہا ہوں, تو سوال رہ نہیں جاتا سامنے. تو اگر نہیں پڑھ پاؤں تو گھبرائیے گا نہیں, بعد میں اگر آپ چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں آپ لوگ. اور میں نے عرض کیا کہ اگلے دن درس شروع ہونے سے پہلے بھی سوال کیا جا سکتا ہے. اب یہاں تھوڑی بہت غور و فکر کرنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ انسان جو ہے اس کے ذہن میں کچھ سوالات ابھرتے ہیں اور وہ محسوس کرتا ہے کہ کچھ گڑبڑی آ رہی ہے. اب سوال جو ابھر کے ذہن میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ بے راستی آیا می توان رہا ہے صحیح تفکر را از بی رہائی کہ بے خطا می انجامات تشخیص داد. کیا واقعا کوئی راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے صحیح فکر کو غلط تفکر کرنے سے الگ کیا جا سکے؟ کیسے سمجھا, کیسے صحیح فکر کیا جائے, کیسے غلط فکر کرنے سے تفکر کرنے سے بچا جائے؟ کیا کوئی راستہ ہے؟ یہ سوال انسان کے ذہن میں ابھر کے آتا ہے. بہت معذرت. یہ سوال جو ہے یہ باعث بنا اس بات کا کہ اندیش مند دانشوروں کو اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ کسی ایسے علم کو وضع کیا جائے جو علم صحیح تفکر کرنے کے طریقے کو سکھائے. فلسفہ اور منطق کے دونوں آپس میں بھائی بہن ہیں. بڑے بھائی کا نام ہے فلسفہ, چھوٹے بھائی کا نام منطق. یہ بھائی کا نام فلسفہ, بہن کا نام منطق, دونوں جڑے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے فلسفہ پڑھا اسی ترم میں, ابھی 2-3 روز پہلے میرے ساتھ ایک درس, وہ یہاں آپ کے کام آئے گا. اب جب منطق کو یہ ہونے لگا کہ کوئی ایک ایسا علم وضع کیا جائے کہ اس سے صحیح تفکر کیا جا سکے, تو ایک علم وضع کیا گیا. اس علم کا کیا نام ہے جسے وضع کیا گیا صحیح فکر کرنے کے لیے؟ آپ لوگ 2-3 بار بتا چکے ہیں, بات میں پھر بولیے. منطق. اس منطق کا منطق کا واضح کون ہے؟ یہ سوال کرنا چاہتا ہے. کس نے اس علم کو وضع کیا ہے؟ اس کی ابتدا کس کے ذریعے ہوئی؟ علم منطق کی شروعات کس کے ذریعے ہوئی؟ احسان, ماشاءاللہ آپ لوگوں نے فلسفے کا درس اچھے سے پڑھا اور اس کا محاصرہ کیا اور اسے یاد رکھا. افلاطون کا جو شاگرد تھا ارسطو, سقراط کا شاگرد تھا افلاطون کا شاگرد تھا ارسطو نے علم منطق کو وضع کیا تھا. ٹھیک ہے, منطق کو علم وضع کیا ارسطو نے, تاکہ انسان کے فکر جو ہے وہ خطا سے محفوظ رہے. اب جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ منطق کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے کہ خطا فکری سے محفوظ رہا جا سکے, تب اب آپ کو علم منطق کی تعریف سمجھ میں آئے گی. علم منطق کی تعریف یہاں سے آپ لوگ چاہیے تو اپنی ڈائری میں لکھ لیجئے گا. عربی میں یہ تعریف کی جاتی ہے, منطق مظفر میں بھی شیخ مظفر نے یہی تعریف کی ہے. کیا ہے؟ آلتن قانونیتن تعصم یا تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر. آپ میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے ہدایہ اور سمادیہ پڑھ لیا اور اب آپ مبادی اور سیوطی کے مرحلے میں, مبادی 4, آپ میں سے ایک گروہ کو میں خود مبادی جلد 4 پڑھا رہا ہوں. تو جب مبادی جلد 4 پڑھ رہے ہیں آپ لوگ, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پہلے کی کتابیں ہدایت النحو اور سمادیہ وغیرہ سے آپ گزر چکے آپ لوگ. تو وہاں ہدایہ میں جو تعریف کی گئی ہے, ٹھیک ہے, ہدایت النحو علم نحو کی, وہ کیا ہے کہ آلۃ قانونیۃ, اس سے مشابہ الفاظ ہیں کہ تعصم یا تعصم مراعاتها الذہن مراعاتها عن الخطأ فی المقال. کہ علم نحو
ایک ایسا قانونی آلہ ہے کہ جس کی رعایت کرنے سے انسان گفتگو میں خطا سے محفوظ رہتا ہے، بول چال میں خطا سے محفوظ رہتا ہے۔ یہاں کیا کہا گیا؟ آلۃ قانونیۃ، یعنی صحیح بولنا علم نحو سے سیکھتا ہے انسان، ہے نا؟ واضح ہے نا؟ عربی میں صحیح عربی میں بات کرنا ہو تو صحیح بولنا کس سے سیکھے؟ کون سا علم بتاتا ہے؟ علم نحو۔ یہاں بتایا گیا ایسا آلہ قانونی ہے کہ تو سے مر آلہ یعنی ذریعہ، سبب، قانون کا مجموعہ، ایسا آلہ قانونی ہے کہ جس کے ذریعے سے مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر، خطأ فی المقال نہیں، خطأ فی الفکر، کہ جس کی رعایت سے انسان خطأ فکری سے محفوظ رہتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، تو منطق ایک ایسا آلہ قانونی ہے کہ جس کی رعایت سے انسان خطأ فکری سے محفوظ رہتا ہے، صحیح فکر کرتا ہے۔ اب انہوں نے جو تعریف کی منطق کی وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تعریف منطق: مجموعہ قواعد کلیہ کے کاربرد درست دقیق و ماہرانہ آنها ذہن را از خطا در اندیش باز می دارد۔ قواعد کلی کا ایک ایسا مجموعہ ہے منطق کہ جس کی کاربرد یعنی جس کا استعمال اور صحیح اور ماہرانہ استعمال ذہن کو خطا فکر، خطا در اندیش یعنی خطا فکری سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس تعریف میں کچھ نکات ہیں کہ جو منطق کیا ہے اس کے بارے میں متوجہ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نمبر 1، منطق بہت سے دیگر علوم کے طریقے سے کلی قوانین کا مجموعہ ہے۔ منطق مانند بسیاری از دانش های دیگر بیان کرے قوانین کلی است۔ منطق جزئی قانون کو نہیں بتاتا ہے، پرٹیکولر کسی چیز کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا۔ منطق کا قانون عام ہوتا ہے، وہ ہر جگہ لاگو ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ منطق جو بات کرتا ہے وہ کلیات کے بارے میں بحث کرتا ہے، ٹھیک ہے، عام اس کا قاعدہ ہوتا ہے۔ تو کلی قوانین کا مجموعہ ہے منطق۔ ابھی دھیرے دھیرے قوانین آئیں گے سامنے تو آپ کے لیے اور واضح ہوگا، گھبرائیے نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ منطق فکر کرنا نہیں سکھاتا، فکر کرنا نہیں سکھاتا۔ پھر کیا سکھاتا ہے؟ ابھی ہم لوگ اتنی دیر سے کیا پڑھ رہے تھے؟ یہی تو پڑھ رہے تھے کہ انسان کی فکر گڑبڑاتی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ منطق فکر کرنا نہیں سکھاتا۔ ہاں، احسان، ماشاءاللہ، صحیح فکر کرنا سکھاتا ہے۔ کیوں فکر کرنا منطق نہیں سکھاتا؟ چونکہ فکر کرنا، تفکر، اندیشہ، تعقل تو انسان کی فطرت اور سرشت میں شامل ہے، خلقت میں ہے انسان کی، لیکن صحیح نہیں کر پاتا ہے کئی بار فکر۔ تو صحیح فکر کرنے، صحیح تفکر کرنے کا طریقہ انسان کو منطق سے حاصل ہوتا ہے۔ تیسری چیز، بیکار برد، یہ جس کے پاس یہ والی کتاب ہے نا، وہ نمبر 3 میں دیکھیے گا، تیسرے نمبر 3 میں جو 20 لائن میں تنہا ہے نا، لفظ تنہا کو گول بنائیے گا، گھیرے میں لیجیے گا لفظ تنہا کو ایسے، ٹھیک، اور اس کو لے آئیے گا شروع میں، بالکل شروع میں رکھیے گا، یہ بیچ میں غلط آ گیا، تنہا، تنہا لکھ لیا، تنہا شروع میں، نمبر 3 جہاں پڑھا اس کے بعد لکھے تنہا، ایرو بنا کے ادھر لے آئیے پیچھے۔ اب پڑھیے، تنہا بیکار بردن درست و دقیق قواعد منطق ذہن را درست اندیشن یاری میں دہد۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، علم منطق صرف قانون کو سیکھ لینے سے فکر کو صحیح نہیں کر دیتا، بلکہ قوانین کو صحیح استعمال کیا جائے۔ آپ کو صغرا اور کبرا تو پتا تھا، پھر بھی آپ نے ایسے استعمال کیا کہ جس سے اللہ محسوس ثابت ہو گیا، سقراط ظالم ثابت ہو گیا، ہے نا؟ تو منطق جو ہے وہ قوانین کلی کا مجموعہ ہے، 1۔ نمبر 2، صحیح فکر کرنا سکھاتا ہے۔ نمبر 3، کب صحیح فکر کرنا سکھاتا ہے؟ جب قوانین کا صحیح استعمال کیا جائے، عاقلانہ اور ماہرانہ طور پر استعمال کیا جائے۔ خوب، اسی لیے آخری لائن میں کہہ رہے ہیں، نیز روشن میں شبد، یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کیا؟ برائے منطقی اندیشیدن صرف دانستن قواعد منطق کافی نیست، بلکہ کاربست دقیق و ماہرانہ آنا لازم ہے۔ کہ منطقی بننے کے لیے صرف
منطق کے قوانین کا جاننا ضروری نہیں ہے، بلکہ منطق کے قوانین کے جاننے کے ساتھ ساتھ اس کا صحیح استعمال بھی ضروری ہے، اس کی صحیح تطبیق بھی ضروری ہے قاعدے کی۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ کانا کا اسم جو ہے مرفوع ہوتا ہے، خبر منصوب ہوتی ہے، علم پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، پھر بھی آپ کہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کان اللہ غفور الرحیم، تو غلط ہے نا۔ تو پتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا صحیح استعمال کیا جائے گا، تب رزلٹ سامنے آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔